ओके, कसम है सितारों की जब वो गिरते हैं। तफसीर में या तर्जुमा में हमारे पास अमूमी तौर पे मैंने कुछ थोड़ी बहुत जो तफसीर मतलब मेरे पास से इब्ने कसीर की थी और दो तीन और उलमा कराम थी उनकी, उनमें उन्होंने कहा है कि ये जो सितारे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है, कसम है सितारे की, नजम, नजम जो है वो बेसिकली पुराने अरब में जिस वक्त नाजिल, जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी, उस वक्त के अरब शहर में, उस वक्त के अरब माहौल में एक झुरमट था सितारों का। ठीक है, आसमान में आप हम कभी देखें तो आपको अगर महसूस हो कि कुछ सितारे झुरमट में होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल है कि हम में से किसी ने इतना बेहतरीन और साफ आसमान को कभी देखा हुआ है, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली कोई पोल्यूशन नहीं होती थी, उस वक्त कोई आबादी नहीं होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, और वैसे भी अरब के सहरा में कोई इतने दरख्त भी नहीं थे। तो उनके लिए आसमान का जो आप समझ लें नजारा है वो बड़ा मुख्तलिफ था, जो जो आज हम देखते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ था। तो अरब जो थे उनके लिए एक झुरमट था आसमान में सितारों का, उसको कहते थे नजम। उसको सितारों के उस झुरमट को वो नजम कहते थे। और इसी नजम का दूसरा नाम जो था वो सुरैया था। ठीक है, सुरैया था, हमारी आंटी सुरैया नहीं, लेकिन सुरैया। ठीक है, नजम, सुरैया, उनके लिए जो था ना, ये दोनों लफ्ज एक ही चीज की याद दिलाते थे। अगर आप अपने आप को इस टाइम जमाना उस टाइम अरब अरब में ले जाइए। ठीक है, और अगर आप उस शहर में, उस जगह पर, मक्का में मौजूद है और आपसे कहे कोई वन नजमी इजा हवा, कसम है नजम की जब वो गिरते हैं, तो आपके जहन में नजम ने एक सितारा नहीं आएगा। आप कहेंगे हाँ अच्छा, पूरा का पूरा जो सितारों का एक झुरमट है वो आप उसकी बात कर रहे हैं, सुरैया आप उसकी बात कर रहे हैं। ये खास उन्होंने उसको नाम दिया हुआ था सितारों के इस झुरमट को, सुरैया को, तो कि वो जो है वो गिरते हैं। ये अरब की आम फहम डिक्शनरी में आप कह सकते हैं नजम का मतलब ये था। लेकिन इसके साथ साथ ये ये भी कह सकते हैं, मगर ये खसूसी एक सितारे की तरफ इशारा है, सितारों के झुरमट की तरफ इशारा है, इसीलिए मैंने इसको इंट्रोडक्शन में बताया है। और ये दुरुस्त है। नजम सुरैया को ही कहते हैं, प्लेरीज इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, प्लेरीज का। और उर्दू में या अरबी में जो एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल है उसको सुरैया कहेंगे हम। ठीक है, सितारों के झुरमट, सुरैया, आप ये दो लफ्ज अपने जहन में जरूर रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे तफसीर के हैं, उनका नाम है मुजाहिद, और उनकी भी पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं, इस नजम का मतलब जो है वो है वो सितारा जो चमकता है। और उन्होंने इसको तशबीह दी है किससे? कुरान पाक से। ठीक है, कुरान पाक से उन्होंने इसका मतलब बताया है, और कहते हैं कि जिस तरह अरबी में, अरबी लफ्ज है, ये यहाँ पर नजम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो अरबी में इसका सब मतलब नाजमा या नुजीमा, ये इस्तेमाल होता है कोई चीज देना किस्तों में, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज देना, किस्तों में कोई चीज देना। नजमा या नुजीमा का जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है किस्तों में कोई चीज देना। तो इन्होंने कहा है कि जो जो नजम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये मुजाहिद की मैं आपको तफसीर बता रही हूँ। मुजाहिद कहते हैं कि ये जो नजम का लफ्ज इकट्ठा इस्तेमाल हुआ, इसका इसका जो तशबीह दी है वो उन्होंने कुरान पाक से दी, क्योंकि कुरान पाक एक रोशनी की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान से नाजिल हुआ है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वन नजमी में कुरान पाक की एक तरह की कसम खाई, और कहा है कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में आसमान से नीचे आता है। ठीक है, जैसे आपने सूरह वाक़िया में भी हमने पढ़ा है ना, फला उक़सिमु बिमा वन्ना बी बिमा वाक़िइन नुजूम, सॉरी, मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की जगह। तो स्टार्स जो हैं वो क्या हैं? सितारे क्या हैं? अंधेरे में रोशनी है, जैसे कुरान पाक जो है वो तारीकी में एक उम्मीद की किरण है। तो अल्लाह ताला की जो वही है, अल्लाह ताला का जो कुरान पाक है, अल्लाह ताला की जो आयात हैं कुरान पाक, ये हमारे लिए एक मिसाल है रोशनी की, सितारों जैसी रोशनी की, जो इंस्टॉलमेंट में, नुज्जिमा में, नजामा में, किस्तों में आहिस्ता 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 नीचे आ रहे हैं। ये मुजाहिद की तफसील है। ठीक है,
ایک اور تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں، حسن ہے ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سارے ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں کلسٹر تھا، دوسرے میں انہوں نے کہا جی ستارے جو ہیں وہ چمکتی ہوئی روشن آیات ہیں جو قسطوں میں آ رہی ہیں مجاہد کے مطابق. حسن کہتے ہیں نہیں، آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں نا وہ سب کے سب جو ہیں وہ نجم میں شامل ہوں گے. اور یہ آیت ریفر کرتی ہے روز قیامت کے حوالے سے کہ قیامت والے دن آہستہ آہستہ سارے ستارے گر کر ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ منظر ہے، منظر کشی کی ہے اس آیت میں. والنجمی اذا ہوا میں کس چیز کی انہوں نے اس چیز کو دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا کس چیز کا ویو ہمیں دیا ہے؟ لاسٹ ڈے کا، ججمنٹ ڈے کا، کہ اس دن تمام ستارے نیچے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگ اور نے کہا کہ مطلب جس طرح بعض عرب جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ سوریا کلسٹر کی طرف، پلیریز کی طرف اشارہ ہے. بعض لوگ کہتے تھے یہ ایک ستارہ ہے زہرہ، اس کی طرف اشارہ ہے. نجم کو وہ زہرہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ عرب چونکہ اس کی پوجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو حالانکہ اس کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تو اس کو بھی میں ہی ختم کر دوں گا، وہ ختم ہو جائیں گے. پیٹی مچ ان کا بھی جو بعض اور لوگوں کا بھی جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ جو آسمان میں قیامت والے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جتنے بھی ہیں وہ ٹوٹ کر گرنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ اس وقت کا منظر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ ساتھ ساتھ میں ذہن میں رکھے گا. ابھی اس ٹائم ہم نا یہ تفسیر کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ کیا کیا مطلب یا کیا کیا معنی مختلف علماء کرام نے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو دھیان دیں گے تدبر میں ہمارے لیے اس میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اور چیز مثلا میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ جو عرب جو تھے نا ان کا نا آسمان کے ساتھ نا بہت ہی گہرا تعلق تھا. ایک آسمان، ایک صحرا، ٹھیک ہے، اور کھجوروں کے درخت، یہ ان کے لیے نا بہت ہی فینٹیسی. جس طرح ہمارے ہاں آج کل گاڑیاں ہیں بہت فینٹیسی کرتی ہیں ہمیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہمیں فینٹیسائز کرتی ہیں، وہاں اس ٹائم تو یہ سب کچھ نہیں تھا. ان کے لیے، عرب کے لیے سب سے خوبصورت چیز اس تپتے ہوئے صحرا میں رات کا منظر تھا اور رات کے ستارے تھے. یہ ان کی خوبصورتی تھی. اور رات میں چونکہ وہ ٹریول بھی کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ جو وہ صحرا ہوتا تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، کول ٹائم ہوتا تھا، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا سفر جب کرنا ہوتا تھا تو وہ زیادہ تر رات کے وقت کو ترجیح دیتے ہوتے تھے. اور یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ستاروں سے جو ہے وہ راستوں کا پتہ لگایا جاتا تھا، نیویگیشن. آج کل تمہارے پاس فونوں کے اوپر نیویگیشن ہے نا، اس ٹائم ستاروں سے نیویگیشن جو تھی وہ پتہ کی جاتی ہوتی تھی، راستہ بتاتے تھے. ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کا آئیڈیا جو تھا وہ ستاروں سے ہوتا تھا. اب یہ مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے، اور کیونکہ اب ہم تو اس دور میں نہیں ہیں، لیکن یہ چیز ہم سب کو آئی تھنک سائملٹینیسلی پتا ہے کہ ستاروں سے جو ہے وہ مشرق مغرب کا اور ڈائریکشن کا کچھ آئیڈیا ہوتا تھا اور وہ اس سے حساب لگاتے ہوتے تھے. اچھا، عرب کے ہاں نا سب سے بڑی چیز جو تھی نا وہ ان کی شاعری تھی. یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے نا. شاعری عرب میں بہت زیادہ تھی. بڑے بڑے شعرا، بڑے بڑے عالم جو تھے نا، ان کے لیے سب سے بڑی کیا چیز تھی؟ شاعری. وہاں مطلب آپ جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جس طرح ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو سائنس کی تخلیقات میں اور دریافت میں لگی ہوئی ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح یہ ہمارے ہاں فلم انڈسٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، گانے بنا رہا ہے، گانے کر رہا ہے. اس وقت میں، اس ٹائم میں، سوری اس ٹائم میں، اس وقت میں پوری ایک انڈسٹری آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پورا کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو تھا نا وہ شاعری کا تھا. اور وہ شاعری کس چیز پہ تھی؟ ستاروں کے اوپر تھی. انتہا کی ستاروں کے حوالے سے نا شاعری عرب کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اس میں ملتی ہے، ان کی ہسٹری میں ملتی ہے. اور اس شاعری میں بھی جب تفصیل کے ساتھ اس کو اسٹڈی کیا گیا تو ہم اس میں دیکھا گیا کہ جو نجم کا لفظ ہے نا ان کے ہاں جب شاعری میں جب استعمال ہوا تھا، وہ استعمال ہوا تھا ایک جھرمٹ ستاروں کے لیے. اور وہ جھرمٹ ستاروں کا کون تھا؟ سوریا.
اچھا ایک اور چیز تھی، اگر آپ میں سے ہم میں سے ہم لوگوں کو پتا ہوگا، اگر ہم اردو تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں روایتی اردو وغیرہ سے جن لوگوں کا ہمارا تعلق ہے تھوڑا سا، اگر جو لوگ ناولس وغیرہ اور شاعری وغیرہ بھی تھوڑا سا پڑھتے ہوں گے، یا اکثر بچوں کے بھی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹائم میں نظمیں ہوتی تھی نا ہمارے ہاں بھی، پوئمس چھوٹی چھوٹی نظمیں ہوتی تھی جو موسم کے بارے میں بتاتی تھی، اب بہار آ گئی ہے، اب پھول کھلے گا، اور کاشتکار جو ہے وہ اب بیج بوئیں گے، اس میں سے پودے نکلیں گے، خوشی کا کتنی ایک ہے نا، ایک پوئٹری کا ایک حصہ ہے نا ہمارے یہاں شاعری کا، جو اس موسموں سے تعلق رکھتا ہے کہ اب سردی کے دن آ گئے ہیں، اب لکڑیاں کاٹو، آگ جلاؤ، اس ٹائپ کی ایک شاعری ہوتی ہے۔ اس ٹائم میں نا عرب میں بھی اسی طرح کی شاعری ہوتی تھی نجم سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ اور نجم ان کے لیے کیا کام کرتا تھا، ستارے کیا کام کرتے تھے؟ ستارے ان کے لیے راستہ تو متعین کرنے کا ذریعہ ضرور تھے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی، آسمان میں دیکھ کر اس نجم کو، اس سریا کو، اس پلیریز کو، اس جھرمٹ ستاروں کو دیکھ کر ان کے لیے موسم کا تعین کرتے تھے وہ، کہ آنے والا موسم کون سا ہے۔ مطلب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ ایک ان کو صاف ستھرا دکھائی دیتا تھا کہ یہ جو جھرمٹ ہے ستاروں کا، یہ سال کے شروع میں مغرب کی طرف ہے، اور جو ہی سال کا درمیان آتا ہے یہی جھرمٹ ستاروں کا بالکل آسمان کے بالکل سر کے اوپر ہے۔ جن لوگوں کو ستاروں کا علم ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے یہ اب وہ والا جھرمٹ، سریا ستارے سارے کے سارے آسمان کے بالکل درمیان میں آ گئے، اس کا مطلب ہے یہ سال کا درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب وہ مشرق کی طرف آ گئے ہیں، ابھرنے کی طرف آ گئے ہیں، یا آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر آ گئے ہیں، تو ان کو پتا چلتا تھا کہ اب کیا ٹائم آ رہا ہے، اب سردیوں کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو ان کی شاعری اسی حساب سے ہوتی تھی کہ سریا ستارے جو ہیں وہ اب غروب ہونے کو آئے ہیں، اب جو ہے وہ سردیوں کے دن آ گئے ہیں، مطلب جس طرح ہم عمومی طور پر ہم شاعری لکھیں گے۔ تو یہ اس طرح کا بہت سارا مواد تھا، تو اس سے ضرور مدد ہوئی ہے کہ پتا چلا ہے کہ یہ جو نجم ہے وہ سریا کو ضرور، اس سے مطلب سریا ضرور تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مطلب سریا کا جھرمٹ ضرور تھا، ستاروں کا وہ جھرمٹ جس کے حوالے سے عرب بات کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں تھا بہت۔ اب آپ کو میں نے چونکہ اتنی انفارمیشن دے دی ہے، اگر آپ اس جھرمٹ میں کھڑے ہوئے ہو، سوری آپ اس گروپ میں کھڑے ہوئے ہو، عرب کے ٹائم میں کھڑے ہوئے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتا رہے ہوں جی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی، آپ کو، ہم کو جس کو نجم کا ابھی اتنا اور بھی آئیڈیا نہیں، لیکن کم از کم ہم اس آبادی میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جی نجم کا مطلب ہے کہ وہ جو سریا ستارے ہیں، کوئی موسموں کا حال بتانے لگا ہمیں، تو ایک دم سے اٹینشن پورے عرب کی جو تھی وہ اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ گئی کہ یہ ہمیں ہماری ہی زبان میں کچھ بتانے لگا، حالانکہ مطلب اور اس کا معنی بہت ڈیپ تھا، لیکن ان کے لیے یہ لفظ بڑا فیملیئر تھا، بڑا سنا سنا تھا، نجمی اذا ہوا، اچھا ہوا نیچے آ رہے ہے، گرنے کی طرف آ رہا ہے، مغرب کی طرف آ رہا ہے، کیا موسم کی تبدیلی کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے ہو، جیسے ان کا گمان تھا، جیسے جب وہ آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہوتے تھے۔ اچھا اچھا اس میں ایک اور لفظ ہے، اس آیت میں ایک لفظ ہے، نجم کو تو ہم نے بھی سمجھا ہے، اس میں ایک اور لفظ ہے ہوا۔ ہوا، ہوا کا مطلب ہے عمومی طور پر جو پہلا مطلب ہے۔ اچھا ایک اور چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، جب بھی ہم تدبر کا سیشن کرتے ہیں نا، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اس کا معنی، ایک بنیادی معنی ہوتا ہے کہ جو ہی آپ سنیں گے اس کا ایک بنیادی معنی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جیسے میں بات کرتی ہوں فوڈ، میں نے جو ہی فوڈ کا لفظ استعمال کیا آپ کے ذہن میں خوراک آ گئی، ٹھیک ہے؟ خوراک آ گئی آپ کے ذہن میں، لیکن فوڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، فوڈ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں نا، فوڈ تو ہماری سوچ کا بھی ایک، ہماری سوچ کی بھی ایک خوراک ہوتی ہے، ہمارے جذبات کی بھی ایک خوراک ہوتی ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں، تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں، ہمارے ایموشنز کی بھی ایک خوراک ہوتی ہے، ہمارے پینے کی خوراک علیحدہ ہوتی ہے، کھانے مطلب، لیکن عمومی طور پر جو ہی فوڈ کا ایک لفظ آئے گا تو آپ کو ایک دم سے ذہن میں خوراک کا لفظ آئے گا، لیکن اس کی دوسرے اور بھی مطلب ہیں، اس کے اضافی مطلب بھی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں پہلے جب آپ ایک لفظ سنتے ہیں نا ہوا، اس کا ایک
بنیادی مطلب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اضافی مطلب ہوتے ہیں. آپ لاسٹ سیشن میں یا پہلے سیشن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ تشریح میں یا تفسیر میں یا ترجمہ میں ایک ہی لفظ بولتے ہیں، وہ ایک ہی لفظ کو ترجمے میں بھی لکھا ہوتا ہے، اسی لفظ کو اسی کی تشریح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، معنی جو ہوتا ہے نا وہ بہت تنگ ہو جاتا ہے، اس کا سرکل بہت کم ہو جاتا ہے، وہ پھیلتا نہیں ہے، اس کا فلیور نہیں آتا، آپ کو مزہ نہیں آتا. تو تدبر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مختلف معنیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو فٹ ان کرتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ ہوا کا لفظ جو ہے نا وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اس صورت میں، ابھی پہلی 3 آیتوں میں 2 دفعہ استعمال ہو جائے گا. وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى. اب یہ ہوا کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوگا، لیکن دونوں مرتبہ اس کے اضافی مطلب کی وجہ سے اس کا جو فلیور ہے نا وہ بدل جائے گا. یعنی کہ اگر ترجمے میں ہم پڑھتے ہیں، تفسیر میں پڑھتے ہیں، ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ اگر 2 بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر بعض دفعہ 2 بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے یہ بات بولی تھی، اب انہوں نے ساتھ ہی ہوا کو یہ کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی سمجھ کو اس کے پسے پشت تدبر دبر میں پیچھے جانے کے لیے ہی تدبر کیا جاتا ہے. ہوا کا بظاہری معنی ہے رائز اینڈ فال، ابھرنا اور نیچے آنا، ابھرنا اور نیچے آنا، ابھرنا اور نیچے آنا. جس طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے حوت العقاب. عقاب جو ہے جب وہ اپنا جب شکار کرنے کے لیے نیچے آتا ہے ایک دم سے، اور پھر ایک عقاب اپنا شکار کر کے ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے. تو اس نیچے آنے کو اور اس کے اوپر چلے جانے کو، فال ہونے کو، گرنے کو، اور اوپر ایک دم سے چلے جانے کو کہتے ہیں حوت العقاب. یہ عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہوا کا جو لفظ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کو ترجمہ آیت کو کی تلاوت کی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس ٹائم پورے عرب کی اٹینشن ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ایک دم سے آئی. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اس کا پس گراؤنڈ کیا کہ ایک دم سے وہ رک گئے، اور کسی میں جرت نہیں ہوئی، شور مچانے والوں میں کوئی شور مچانے کی جرت نہیں، کیونکہ یہ انہی کے ٹیکسٹ میں سے، انہی کی زبان، کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا اسی کی زبان میں ذرا اس سے بات کرو کہ اس کو سمجھ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے عرب کی ٹیسٹ میں، عرب کی زبان میں، عرب کی شاعری میں، عرب کے انداز بیان میں جب عرب سے بات کیا تو وہ سٹنٹ ہو گئے ہیں. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ الزام لگاتے تو آپ تو شاعر ہیں، یہ تو شاعری کرتا ہے. لیکن پھر ان کو کنفیوژن ہوتی تھی، یار یہ تو امی ہے، یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پھر اتنے خوبصورت لفظ یہ کہاں سے جوڑتا ہے؟ اچھا یہ مجھے لگتا ہے کوئی کاہن ہے، کوئی میجیشین ہے، کوئی جادو کرنے والا ہے، کیونکہ یہ ابھی پوری صورت اسی حوالے سے آئے گی کہ یہ تو جب کوئی لفظ بولتا ہے تو چھا جاتا ہے. ایک مطلب اس کا تاثر بنا، ایک پہلی آیت سے اس کا تاثر بنا دیا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، انہی کی زبان میں ان سے بات کی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں، قسم ہے ثریا کے ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں. اب وہ گر رہے ہیں، ان کی زبان میں گرنا کیا ہے؟ ان کی زبان میں گرنا یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، مغرب کی طرف نجم ثریا آ رہا ہے، پورا جو جھرمٹ ہے ستاروں کا وہ مغرب کی طرف آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے موسم کی تبدیلی ہے. موسم کی کیا تبدیلی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیار ہو جاؤ. پریپریشن کس چیز کی تیار کرو؟ قرآن پاک کی. آہستہ آہستہ یہ قرآن پاک انسٹالمنٹ میں نجیمہ نجمہ میں آ رہا ہے. اب نیا موسم آئے گا. کس کا نیا موسم آئے گا؟ اب قرآن کا نیا موسم آئے گا، نئی آیتوں کا موسم آئے گا، نئے فکر کا موسم آئے گا. یہ انسٹالمنٹ میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے، یہ چیز آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے. سارے لفظ دیکھیں، سارے لفظ جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کی تفصیل میں سارے مطلب جڑے ہیں. جو مجاہد نے بولے تھے، جو حسن نے بولے ہیں، سب جڑے ہیں.
عرب کی اپنی زبان میں سریا بھی جوڑا ہے. اگر وہ موسم سمجھتے ہیں تو موسم سمجھتے رہے. ان کو موسم سے جیت لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نے اللہ کی طرف سے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اٹینشن ان کی بن گئی. ان کو لگا کہ سریا کی بات ہو رہی ہے, ان کی اٹینشن بن گئی. جو ایمان والے تھے, جن کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو انسٹالمنٹ میں قسطوں میں اوپر سے نیچے نجم آ رہا ہے, نجیمہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز آنے والی ہے, آہستہ آہستہ نئی چیز آنے والی ہے. کیونکہ آگے چل کر, کیونکہ جب یہ آیت آپ نے صورتیں آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں فرشتے کا ذکر ہے, اس میں آگے جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے نا, اوپر سے نیچے آنے کا ذکر ہے. تو یہ پوری آپ کہتے ہیں سما بندھنے شروع, پہلی آیت سے ہی سما بندھنے شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کی ایک آیت ہے, اور اس کو ہم تھوڑا سا, میں آپ کو ایک اور چیز اس کے ساتھ جوڑ کے نا پھر سمجھاتی ہوں آپ کو, وہ اگلی آیت اور یہ آیت آپس میں جڑتی ہوئی کیسے محسوس ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو بھی ایک بات بولی تھی نا کہ عربی زبان میں پہلے ایک لفظ ہوتا ہے, اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ایک اس کے بعد اس کے اضافی لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے کے بات سمجھاتی ہوں. اب KFC والے ہیں نا, KFC بھی چکن برگر سیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, میکڈونلڈس بھی چکن برگر بناتا ہے, اور باقی آپ کے جو لوکل کوئی بھی دکانیں ہیں وہ بھی سمجھ لو وہ بھی بناتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ڈکسی شکسی جو بھی کوئی بھی آپ نام ڈال لو. کیا ان کے مینیو پہ سب سے بڑی کیا لکھی ہوتی ہے؟ چکن برگر. ہر ایک کا ڈفرینٹ نام ہوتا ہے. یہ زنگر برگر ہے, یہ فلٹ برگر ہے, یہ میگا برگر ہے, یہ XYZ برگر ہے, سب چکن کے بنے ہوئے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے گا, مطلب آپ کو کوئی, آپ نے کسی کو لے کر گئے ہیں تو وہ کہے گا یار کیا کھاؤ گے, زنگر برگر کھاؤ گے, فلٹ برگر کھاؤ گے, ڈبل میگا بگ سیٹ برگر کا کھاؤ گے, تو وہ کہہ رہے تو اتنے تو نے مجھے نام بتائے ہیں تو مجھے سیدھی سیدھے پوچھ لینا کہ چکن برگر کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے. ایک ہی بات ہے نا, چکن برگر کہو یا اتنے ڈھیر سارے نام بول دو. ٹھیک. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں, آپ اس کو کہتے ہیں نہیں ہے تو یہ ایک چکن برگر. جب میں نے تمہیں کہا کہ چکن برگر کھلاؤں گا, ہے تو ایک ہی چکن برگر, مگر زنگر کا ٹیسٹ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, وہ میگا مکس والا ہے اس کا علیحدہ ہے, جو ڈبل ڈیکر ہے وہ علیحدہ ہے, کسی اور میں کوئی اور سوس ڈلی ہوئی ہے اس کا ذائقہ علیحدہ ہے, اس میں باربیکیو سوس ہے, اس میں منٹ سوس ہے, اس میں مطلب ہے وہ چکن برگر, بنیادی مطلب ایک ہے, لیکن جو اضافی مطلب ہے اس میں اس کا فلیور چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بات تھوڑی سمجھ آئی کہ زبان میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا بنیادی مطلب ایک ہے, اس کے نیچے اس کے ڈفرینٹ فلیورز آتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ آتے ہیں. تو جب آپ ان کو بھی اس سانچے میں ڈالتے ہیں نا, ترجمے میں ڈالتے ہیں, تفسیر میں ڈالتے ہیں, تو آپ کا ایک دم سے اسپیکٹرم کھلتا ہے, ایک دم سے آپ کا جو نظارہ ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے. جو آپ ایک چھوٹے سے سرکل میں ترجمے اور تفسیر کے چھوٹے سے دائرے میں ہوتے ہیں نا, ایک دم سے کھلے میدان میں آ جاتے ہیں. اچھا یہاں سے یہ بھی آ رہا ہے, یہ والا فلیور بھی آ رہا ہے, اوہ وہ والا فلیور بھی آ رہا ہے. اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں اگلی آیت کے ساتھ. اگلی آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. ضلع کا جو بیسک مطلب ہے نا وہ ہوتا ہے گمراہ. ٹھیک ہے. آپ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ترجمے میں بھی لکھا ہوگا, نہ تمہارا ساتھی بھٹکا ہے, گمراہ ہوا ہے, اور نہ ہی وہ گمراہ ہوا ہے, نہ وہ بھٹکا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے ترجمے میں کیا لکھا ہوا تھا, مگر عمومی طور پہ جو میں نے ترجمے پڑھے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا, نہ تمہارے ساتھی بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, دلہ اور غوا دونوں کا مطلب پٹی ہماری عام زبان میں ہمیں ایک ہی لگ رہا ہے. بھٹکا مینس کہ وہ تو گمراہ ہوا ہے, غوا مینس کہ وہ بھٹک ہی گیا. بھٹکنا کس کو کہتے ہیں؟ بس لاسٹ ہو گیا نا, کہیں پر گم ہی گیا, پھر وہی مطلب آ گیا. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ما ضل صاحبکم وما ضل دونوں دفعہ ایک ہی لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ یا اگر دونوں دفعہ مختلف لفظوں کا استعمال کیا ہوا ہے تو مطلب کیوں پھر ایک ہی جیسا ہے؟ مطلب یہ جو کیوں والی کیوریوسٹی ہے پھر اٹھتی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ضلع کا بنیادی مطلب ہے گمراہ ہوا. بنیادی مطلب جب بھی آپ کہیں گے کہ وہ بھٹک گیا, لاسٹ ہو گیا, گم ہو گیا, کہیں پر آپ اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے, گم ہو گیا وہ چیز. ٹھیک ہے. اس کے اب سیکنڈری میننگز ہیں, اس کے اب اضافی مطلب ہیں. ایک اضافی مطلب
عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جیسے پانی اور جیسے آپ کے پاس ایک دودھ ہو، دودھ کے آدھا کپ دودھ میں اگر آپ تھوڑا سا پانی ملاتے ہیں اور آپ اسے مکس کرتے ہیں، کیا آپ دودھ اور پانی کو علیحدہ علیحدہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا. اس کا مطلب ہے وہ دل ہو گیا، وہ مکس ہو گیا، وہ اندر کہیں گم ہو گیا، دونوں ایک ہو گئی ہیں وہ چیزیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی عربی میں دلہ کہتے ہیں. دودھ میں لبن کے اندر، دودھ کے اندر اگر پانی مکس ہو جاتا ہے تو نہ دودھ کا آپ کو فرق پتا چلتا ہے نہ پانی کا، وہ دونوں اس طریقے کے ساتھ مکس ہوتی ہیں کہ اس کو دلہ کہا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. ایک اور مطلب آتا ہے، جیسے اکثر نہیں ہوتا پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پتھروں کو اگر آپ اٹھاتے ہیں کھودتے ہیں تو ان کے نیچے سے پانی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو چھپا ہوا پانی ہے جو ان کے اوپر سے جن کے جب پتھر ہٹا کے جو چھپا ہوا پانی ہے، اس پورے فینومینا کو کیا کہتے ہیں؟ دلل. اس کو دلل کہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا. ہاں موجود تھا لیکن چھپا ہوا، ایسا چھپا ہوا کہ ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور وہ جو اوپر پتھر پڑے ہوتے ہیں ان کو دلادل کہتے ہیں عربی میں. دلادل سے اور اسی سے دلل نکلا ہوا ہے کہ نیچے چھپا ہوا جو پانی ہے، یہ پورا فینومینا، یہ جو پورا منظر بنتا ہے، یہ چیز جو بنتی ہے، اس کو ہم کرتے ہیں. ایک اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہے نا، ولدالین، نہ ہمیں ان میں ڈالنا جو گمراہ ہوئے میں ہیں. یہاں پر جو گمراہ ہوئے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کا ایک ریفرنس ہے. ٹھیک ہے. یہ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں نا، ان کا ایک ریفرنس ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھ لیں آپ کہ آپ نے میرے گھر آنا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے میرے گھر آنا تھا، میں نے آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا. آپ نے ایڈریس فالو تو کیا، لیکن کسی وجہ سے آپ کسی اور جگہ پہ پہنچ گئے. فار ایگزامپل میری اسٹریٹ 1 تھی، آپ اسٹریٹ 1 کی جگہ اسٹریٹ 2 میں پہنچ گئے. آپ نے فالو تو نیویگیشن کی تھی، آپ نے راستہ تو ٹھیک چنا تھا، لیکن آپ بھٹک گئے راستے سے اور آپ اسٹریٹ 1 میں ہونے کے بجائے اسٹریٹ 2 میں پہنچ گئے. تو یہ جو گمراہی ہے، اس کو بھی دولین کے دول کے معنی میں لیتے ہیں کہ لیکن آپ گمراہ ہوئے ہیں اپنی وجہ سے، اپنی چوائس کی وجہ سے. آپ خود یہاں مڑے تھے، آپ نے خود یہی والی نیویگیشن لگائی تھی، آپ نے خود سوچا تھا کہ میں نے اس میں نہیں، اس گلی میں گھومنا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو اسٹریٹ نمبر 1 کا کہا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولدالین، ان کا نہیں جو خود سوچ کر، خود جانتے بوجھتے گمراہ ہو جاتے ہیں. مجھے ہدایت کے رستے پہ رکھنا، وہ رستہ جو تمہارا اللہ کا رستہ ہے. ہمیں تو نہیں پتا نا اللہ کا رستہ کیا، ہم تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. ایسا رستہ نہیں جس کو ہم خود غلطی سے چوز کر لیں. تو جو خود سے چوز ہوا ہوا غلط راستہ ہوتا ہے، اس کو بھی دول کے معنی میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جس طرح سورہ فیل میں نہیں آتا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، دلیل، ضائع کر دیا ہم نے ان کے جو انہوں نے سوچی بھی تھی، ترکیب سوچی بھی تھی، ہم نے اس کو ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا. ضائع ہو جانا، ویسٹ ہو جانا، یہ بھی دول کے معنی میں آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ تفسیر جب آپ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، کیا آپ کو ان لفظوں کا پتہ تھا؟ ہے تو ایک بیسک مطلب تو ایک ہے، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اور بھی معنی اس کے ہیں، اضافی معنی جو بھی میں نے آپ کو بتایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 لفظ بولے ہیں. کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم، نہ ہی تمہارا ساتھی گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی بھٹکا ہوا ہے. ابھی ہم غوا کو بھی پڑھیں گے، لیکن اس ٹائم میں تھوڑی سی دیر کے لیے جو صاحب کا لفظ ہے نا، اس کو ابھی نہیں چھڑتی ہوں. میں پہلے آپ کو غوا کی طرف لے کے جاتی ہوں. غوا. ٹھیک ہے. غوا کسے کہتے ہیں وہ پھر ہم جوڑیں گے اس آیت کو، آپ دیکھیے گا. غوا جو ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے جیسے آپ نے پڑھا، کہیں کھو گیا، بھٹک گیا. پہلا لفظ گمراہ تھا، دوسرا لفظ بھٹک گیا، کھو گیا کہیں پر. پٹی دیکھیں مطلب ایک ہی آ گیا نا. عربی زبان میں غوا کا معنی ہوتا ہے یہ جو لوکس نہیں ہوتا، ٹڈی. یہ جو عرب میں بھی بہت زیادہ تھی، یہ کچھ عرصہ پہلے بھی مکہ میں بھی اس کا نہیں، وہ ٹڈی دل کا بہت بڑے 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 کھیتوں میں جھرمٹ ہوتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ
جو ٹڈیاں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے لوکس ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں کہ جب وہ جس جگہ سے گزرتی ہیں نا تو ان کا جھرمٹ جو ہے نا وہ چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا جھرمٹ چھا جاتا ہے اور جو اس کے نیچے جو بھی چیز آتی ہے نا وہ کور ہو جاتی ہے, یا تو اس پہ اندھیرا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب اور آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی جہاں سے وہ گزر رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر آسمان یا اس کے اوپر اگر کوئی درخت تھا یا اس کے اوپر کوئی بلڈنگ تھی وہ نہیں نظر آئے گی. آپ کو اوپر صرف اور صرف جھرمٹ کس کا نظر آتا ہے, اس ٹڈی کا. تو یہ جو بڑا سا سوارم آف لوکس ہے, اس کو کہتے ہیں غوا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں غوا. ایک اور چیز ہے, جس طرح ہمارے ہاں نہیں ہم کہتے کہ یار یہ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہ پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کچھ عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یار اس کے اوپر تو جیسے لگتا ہے کہ کوئی اثر ہے. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر لگتا ہے کوئی کسی شیطان کا اثر ہے. یہ جو اثر ہونا, کسی چیز کا اوپر کسی کے اوپر حاوی ہو جانا, اس کو غوا کے مطلب میں لیتے ہیں. یہ اس کے اوپر غوا تغاول ہے, اس کے اوپر کسی چیز کا اس کے اوپر کوئی چیز کے اوپر حاوی ہے. تغاول کا مطلب, یہ تغاول کا لفظ اردو میں بھی کافی دفعہ یوز ہوتا ہے ریفرنس میں. اردو والوں کو تھوڑی سی اس کی چیز انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایسا جذبہ, جس طرح ہمیں پتہ نہ ہو, ہمیں کوئی سرپرائز میں بہت بڑی خوشی کا ایک دم سے سرپرائز آ جائے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ کوئی آ کے آپ کو ایک دم سے کہتے کہ آپ کا تو حج عمرے کا ویزا لگ گیا. وہ جو ایک دم سے آپ کے اوپر ایک خوشی کا اور ایک ایموشنز کا جو جذبہ ہوتا ہے, جو آپ قابو ہی نہیں کر پاتے ہیں, یا آپ بہت زیادہ بے تحاشا ہنسنے یا ایک دم سے اس کو رونے, آپ کو سمجھ نہیں, آپ اوور ویلم جسے کہتے ہیں, آپ کے اوپر وہ چیز چھا جاتی ہے, تو اس کو غوا کہتے ہیں. کسی چیز کا آپ کے اوپر اس طرح چھا جانا کہ جیسے آپ وہ چیز جو اصل میں چیز تھی وہ چھپ گئی, آپ کو وہ اس سے بیونڈ نظر ہی نہیں آئی, کہ آپ اس چیز میں اتنا گم ہو گئے کہ آپ کو دوسری چیز نظر ہی نہیں آئی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, ٹڈیوں کا جھرمٹ ہو گیا, یا آپ کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو جانا, چھا جانا, کہ آپ ادھر ادھر کی ٹیڑھی میڑھی باتیں کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور اس ایک اور سب سے خوبصورت مطلب ہے, عرب لوگ کیا کرتے ہوتے تھے کہ اگر ان کے ہاں مطلب کوئی بھیڑیا وغیرہ آ جاتا تھا نا, تو وہ جو ان کے جانوروں کو, یا اگر ان کی کوئی چیز پودے وغیرہ ہوتے تھے ان کو نقصان, خاص طور پہ جانوروں کو ہی نقصان پہنچاتا تھا بھیڑیا, تو وہ کیا کرتے تھے, اس کو پکڑنے کے لیے ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا, وہ ایک گھڑا کھودتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بکری ڈال دیتے تھے. ایک بکری کی قربانی دے دیتے ہوتے تھے باقی بکریاں اور جانور بچانے کے لیے. وہ اس کھڈے کے اندر اس بکری کو ڈال دیتے ہوتے تھے اور اوپر تھوڑا سا کور کر دیتے تھے. تو وہ کیا ہوتا تھا, بھیڑیا آتا تھا تو وہ اس بکری کو پکڑنے کے لیے اس جال کے اندر پھنس جاتا تھا. تو یہ جو جال کا بچھانا اور اس کے اندر گھس جانا, اور اس میں اندر ایسا گھس جانا کہ وہ پھنس گیا, یہ جو پورا فینومینا ہے, یہ جو پورا سین بنا ہے نا, اس کو اغویہ کہتے ہیں. اس کو یہ غوا سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے میننگ ہو گئے ہمارے پاس, کہ ادھر ادھر کی باتیں, غلط اوپینینز, کیونکہ اگر آپ کے اوپر کوئی اثر ہو جاتا ہے تو آپ غوا میں چلے جاتے ہیں, آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. یا اگر آپ کے سوچ جو ہے اس کو اوپر کوئی نہ کوئی چیزیں حاوی ہو جاتی ہے, آپ کے جذبات حاوی ہو جاتے ہیں, تو آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ خوشی میں روئیں کہ خوشی میں ہنسیں. لوگ کہتے ہیں نا آپ خوشی میں رو کیوں رہی ہو, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا رسپانس کیا ہے, ادھر ادھر کا میں آپ سے وہ جذبہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا, تو وہ آپ کے اوپر تغاول آ گیا, آپ کے اوپر وہ چیز غوی میں آ گئی. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ اتنا تضاد میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے. یا ٹڈیوں کا جو جھرمٹ ہے, وہ آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیچے کیا ہے اور اوپر کیا ہے, آپ کے اوپر وہ چیز چھا جاتی ہے. اور خاص طور پہ یہ ایسا مطلب جس میں نے آپ کو آخری میں بتایا کہ ایک بکری اس کے اندر چھپی بھی ہے, اور اس کو اس گھڑے کے اندر جب وہ بھیڑیا اندر گیا تو وہ یہ جو جال ہے, جس جال کے اندر اب یہ گھس گیا ہے, اس فینومینا کے اندر, اس ایسی فیلنگ کے اندر, اس احساس کے اندر چلے جانا کہ اب یہاں پر صرف اور صرف ہنسنا ہی ہے اس کی قسمت میں, ایسی فیلنگ کو, ایسے موقع کو ہم اغویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے مطلب غوی کا. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ما دل صاحبکم, آپ کا ساتھی کیا ہے, کیا نہیں ہے,
مس گائیڈڈ نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کہیں پر بھٹک گئے ہیں. یہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں جو سنا رہے ہیں وہ آپ کو، یہ تو بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تو آپ ہی کا بندہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کر رہے ہیں. ان کے پر ایلیگیشنز لگی ہوئی تھی، جو لوگ کہتے ہوتے تھے نا کہ آپ تو کوئی، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے، بہترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا عرب میں اس وقت، مکہ میں. تو ایسے ہی لوگ اٹھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھٹک گئے ہیں، آپ ادھر ادھر ہو گئے، آپ ایک جیسی بات کرتے ہیں نہ. بالکل جیسے دودھ میں پانی کی طرح آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے آپ کہیں کھو گئے ہیں. آپ تو ایسے اب ہمارے ساتھ جو ہے آپ کا یہ قریش کی طرف سے آپ کو جواب آ رہے ہیں. قریش آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا تو انداز اب ایسا ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ تو کہیں کھو گئے ہیں. رائٹ، آپ تو چھپی ہوئی چیزوں، جیسے آپ کو کسی نے بھٹکا دیا، آپ کو راستے میں سے بھٹکا دیا، آپ تو جان بوجھ کے بھٹک گئے ہیں، دولین میں سے ہو گئے ہیں. دولین جو ہم نے پڑھا اس کا مطلب کہ آپ تو ایسے ہو گئے، آپ تو ایسے ہو گئے جیسے آپ تو کتنے کام کے بندے تھے، ہے نا. آپ تو صادق تھے، آپ امین تھے، ہم آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، مگر آپ دول ہو گئے ہیں، آپ تدلیل ہو گئے، جیسے ہم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی چیز بیسٹ ہو جانا. ٹھیک ہے. تو عرب ایک لفظ سے، دولہ کے ایک لفظ سے 4-5 مطلب جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے 5 ایسی چیزوں کو جو قریش آپ پہ الزام لگا رہا تھا، ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا. ماد اللہ نہیں ہے وہ بھٹکے ہوئے، نہیں ہے وہ گمراہ ہوئے، وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ غلط اور ٹھیک کو اکٹھے ملا کے بتا رہے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس ان کا ایسا ٹیلنٹ تھا کہ وہ صادق تھے، وہ امین تھے، وہ اچھی بات کرتے تھے، ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا. رائٹ، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یا ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک بات کہتے 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 کسی غلط جگہ پہ چلے گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، دولین، سیدھی بات پہ پہنچتے آپ کسی غلط جگہ پہ پہنچ جائیں اپنی وجہ سے. ایسا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نہ ہی وہ غوا ہیں. کیا ہیں وہ غوا؟ مطلب غوا کیا مطلب؟ غوا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے بیانات غلط ہیں، ان کے بیانات آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں. وہ تو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، سچ بات کہہ رہے ہیں. وہ بار بار اپنی بات نہیں بدل رہے ہیں. ان کے اوپر کوئی چیز چھا نہیں گئی ہے، ان کے اوپر کوئی چیز آ نہیں گئی ہے کہ ان کے بیانات یا ان کے جذبات قابو میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بات ایک دفعہ کہتے ہیں، دوسری بات دوسری دفعہ کہتے ہیں. وہ تو سیدھی سیدھی بات کہہ رہے ہیں. ما غوا، وہ غوا نہیں ہے. نہ ہی وہ پوزیسڈ ہو گئے، ان کے اوپر کوئی شیطان کا وسوسہ نہیں آ گیا، وہ کنفیوز تو نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی چیز چھا تو نہیں گئی ہے، غوا تو نہیں ہو گیا، وہ تغابل میں نہیں ہے. یہ 4-5 فینومیناز ایک ہی لفظ میں، غوا میں. اب بیچ میں لفظ ہے صاحبکم، صاحب اور کم عربی میں کہتے ہیں تمہارا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تمہارا ساتھی. قریش کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی. صاحبکم، صاحب ساتھی، کمپینین، دوست. لیکن صاحب کو نا، صاحب کا سیکنڈری میننگ ہے، اضافی میننگ ہے، بڑا خوبصورت ہے. ون آف دا ویری بیوٹیفل کانٹراسٹ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہوا ہے. یہ جو نہیں ہوتی فنگس الجی موس، گرین یہ جو اکثر لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر یہ کسی پتھر پہ لگی ہوتی ہے، کسی دیوار کے اوپر لکھتی. اگر آپ نے کبھی اس کو اکھیڑ کے دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہے تو پتھر کا حصہ نہیں، دیوار کا حصہ تو نہیں ہے نا یہ آپ کا، لیکن دیوار کے اوپر یا پتھر کے اوپر یہ ایسے چپکی ہوئی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، پتھر کا حصہ ہے. مطلب ہے وہ چیز اس کی نہیں، لیکن اس کے ساتھ اس طرح ملی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اندر اس کا اصحابہ ہو گئی ہے، اس کا ساتھ ہو گئی ہے، اس کے ساتھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ جس طرح ہماری یہ جو کھال ہے، ہماری سکن ہے، ہماری سکن کے اندر بال ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے تو ایک طرح سے ہمارے سکن کا حصہ ہیں بھی،
اور نہیں بھی ہم انہیں نکال دیتے ہیں نا، لیکن اگر نہ نکالے تو یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اسکن کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی، یہ اس طریقے سے جڑے ہوئے کہ یہ انسیپریبل ہے، ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس فینومینا کو ایک ایسی چیز جو ساتھ اس چیز کے اس طرح جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس طرح صحابہ ہو کہ وہ ایک ہو جاتی ہے، اس کی ہوتی نہیں ہے لیکن اسی کی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ساتھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا صاحب ہے، یہ میرا ساتھی ہے۔ ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم صاحبہ، اے اللہ تو میرا ساتھی ہو جا، میرے ساتھ ایسے ہو جا کہ جیسے جیسے اب اللہ میرے ساتھ ہے بھی اور میرے ساتھ چپ اس طرح ہو جا کہ میں جس طرح یہ فنگس لگتی ہے جب اس کے اوپر پتھر کے اوپر تو وہ ایک ہو جاتے ہیں لگنے کے بعد، آپ ان کو علیحدہ نہیں کر پاتے ہیں۔ کھال ہمارے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہے، ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایسے ساتھی ہیں، قریش کو کہہ رہے کہ تمہارے ایسے ساتھی ہیں، اور تم ایسے ساتھی کو کہہ رہے ہو کہ وہ دول ہے، وہ غوا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے بچپن یہاں گزارا ہے، ان کی جوانی یہاں گزری ہے، تمہارے ساتھ کاروبار کیا، ان کی شادی یہاں ہوئی ہے، تم انہی کے پاس امانتیں رکھواتے رہے ہو، تم جانتے ہو کہ ان سے زیادہ سچا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ بھی تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے پہ حملہ کر رہا ہے تو سب نے کہا جی ہاں بالکل ہم آپ پہ ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ کافر بھی، قریش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، مطلب ان کی آپ دیکھیں ان کے کریکٹر کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، وہ انہی کے ساتھ پلے بڑھے میں۔ ایک ایسا بندہ جو آپ ہی کے ساتھ پلا بڑھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی کریڈیبلٹی کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ تمہارا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ جڑا رہا ہے سوری، تو تم ایسے ساتھی کو کہہ رہے کہ یہ دول ہے، یہ گمراہ ہو گیا، یہ غلط بات بولتا ہے۔ دیکھیں یہ جو سپر سٹارز نہیں ہوتے ہیں یہ جو سپر سٹار ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے پبلک فگر جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ٹی وی پہ فلموں پہ آتے ہیں اور ان کا کتنا زبردست کریکٹر ہے، اور ہمیں دور سے ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ ہمیں یہ لوگ بڑے پسند ہے، فلاں ہیرو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، فلانی ہیروئن مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، فلانا کریکٹر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب ہمیں سے ان کو پرسنلی تو کوئی بھی نہیں جانتا، اتنا ہی جانتا جتنا یہ اسکرین پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پرسنلی تو کون جانتا ہوگا ان کو، ان کا ڈرائیور شاید بہت اچھی طرح جانتا ہوگا، یا ان کے گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے اچھی طرح کہ یہ کس طرح اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے۔ تو بس سفار آج کل کے زمانے میں تو ویڈیو بھی بہت لیکس ہو جاتی ہیں، وہ ایسی پھر ویڈیو لیک ہوتی ہیں گھروں کے اندر کہ دیکھیں یہ جو جس کو آپ نے بڑا سپر سٹار بنایا گھر کے اندر اس کے یہ حالات ہیں، یا گھر کے اندر اس کا یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صاحبکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر میں کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، اور اب وہ کچھ اور ہو گئے ہیں، اب وہ بھٹک گئے ہیں، یا اب وہ ایسے ہو گئے، نہیں، تمہارے ساتھ رہے ہیں، تمہارے بیچ میں بڑے ہوئے ہیں، تمہارے بیچ میں رہ کر انہوں نے کاروبار کیا ہے، تجارت کرتے ہیں، تم ان کو صادق اور امین بناتے ہو، تمہارے شہر میں رہتے ہوئے اس نے شادی کی ہے، وہ اس کا سب اٹھنا بیٹھنا یہ تمہارا صاحب ہے، تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو تم ایسے صاحب کو کہتے ہو کہ یہ دول ہے، یہ غوا ہے۔ ایسے کریکٹر والے بندے کو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ماد اللہ رسول اللہ وما غوا، اللہ کا جو رسول ہے وہ دول نہیں ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ غوا نہیں ہے، بھٹکا ہوا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوا ہوا، کنفیوز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ما صاحبکم، صاحب کا لفظ استعمال کیا، کلوزنس شو کی، قریبی پن شو کیا، یہ تمہارا بندہ ہے، تمہارے اندر سے اٹھ کر آیا ہے، اور تم اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو۔ جب میں اس آیت کو سن رہی تھی نا تو میرے ایک ذہن میں ایک اور بھی چیز، یہ میرا اپنا ایک چھوٹا سا ایک اور ایڈنگ پوائنٹ تھا، تدبر تھا۔ میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب اب ہمارے یہاں جو کچھ لوگ جب قرآن پاک کو اور احادیث وغیرہ کو ان کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس چیز میں آتے ہیں، اس چیز کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان وہی لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا،
ان کی لینگویج بالکل بدل جاتی ہے. اچھا یہ اب ہمیں سکھائیں گے, ہم نہیں جانتے اس کا کل کیسا تھا. اچھا کل تو حجاب نہیں لیتی تھی, آج حجاب لیتی ہے, تو یہ مجھے بتائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ آیت نے رلا دیا, مجھے کہا کہ ما دل صاحبکم وما غوا وردا. اللہ نے مجھے تسلی دی اس آیت کے ساتھ کہ تم بھٹکی بھی نہیں ہو, تم میری بات سن رہی ہو, تم میرے قرآن پاک پڑھ رہی ہو, تم میری حدیث پڑھی ہو, تم انہی کی صاحب ہو. جس معاشرے میں, جن لوگوں میں, جس فیملی میں تمہارا آنا جانا ہے, اگر آج وہ تمہیں یہ بات کہہ رہے ہیں, تمہارا ان کے ساتھ سب کچھ گزرا ہے, وہ تمہیں جانتے ہیں, وہ تمہیں دیکھتے ہیں, اور تمہاری تبدیلی کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. نعوذ باللہ میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کریکٹر تھرو آؤٹ بڑا خوبصورت ہے نا, لیکن مجھے بھی سن کر تسلی ہوئی کہ جیسے اللہ نے مجھے کہا مد اللہ صاحب, میرا صاحب, میری بندی جو ہے وہ بھٹکی بھی نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے والا کبھی بھٹکتا نہیں ہے. لوگ اگر تمہیں کہتے ہیں کہ او اچھا بڑی شو آف ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہو گیا, اچھا بڑی مولوی بن گیا, یا بڑا تم مجھے میرے پہ فتوے لگانے شروع ہو گئے, ایسے لوگوں کے لیے تسلی ہے. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں بھی تسلی دے رہا ہے, ہمیں بھی تو تسلی دی ہے نا. ما دل صاحبکم, اور بڑے پیار سے اللہ نے کہا میرا, تمہارا ساتھی, تمہارے اندر رہنے والا, تمہارے خاندانوں میں, تمہارے گھروں میں رہنے والی یہ بیٹی, یہ بھائی, یہ امام, یہ جس کو تم ہر وقت مولوی کہہ کے فتوے دے کے خراب کرتے ہو, بھٹکا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کا کلام سنتا ہے, اللہ کی بات کرتا ہے, اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم ججمنٹل مت بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گواہی آئی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل کیا ہے نا, ان کو کہتے ہیں نا شٹ اپ کال دینے کے لیے. تو ہمیں بھی تو تسلی ہونی چاہیے نا, تو تسلی مل رہی ہے نا اس سے. ما دل صاحبکم وما غوا, آپ کا ساتھی, آپ کے اندر رہنے والا, نہ ہی وہ بھٹکا ہے, نہ ہی وہ گمراہ ہوا ہے. اس کو ایسا خیال مت کریں, اس کے بارے میں ایسا گمان مت کریں. وہ آپ ہی کے بیچ میں رہا ہوا ہے, اور تم اس کا اندر باہر آگے پیچھے سب جانتے ہو. جب تم سب جانتے ہو تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ضال ہیں, وہ غوا ہیں, رائٹ؟ سو انہی کے ٹیمپرامنٹ میں, عربی کے ٹیمپرامنٹ میں ہمیں سمجھانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے. اچھا 2:23, 1 گھنٹہ 2 آیتیں ہیں. اوکے یو نو واٹ, اگر میں نیکسٹ آیت چوز کروں گی تو وہ بڑا وہ ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ یہ والی آیت بھی اور اس سے اگلی والی آیت نا کا ایک اور مزاج سمجھ میں آ جائے گا. عربی میں نا اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے, اپنے آپ کو یاد ہے. عربی میں نا جب بات کرتے ہیں نا, جب کلام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو 3 طرح کا, بلاغہ میں 3 طرح کا کلام ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی مشکل چیز ہے لیکن میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں گی, ڈونٹ وری. کلام یہ خطاب طلبی, خلاب ابتدائی اور انکاری اسے کہتے ہیں, لیکن آسان زبان میں آپ کو بتاتی ہوں. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا, اور کسی سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یا تو وہ ایک نیوٹرل آڈینس ہوتی ہے. نیوٹرل آڈینس سے کیا مراد ہے کہ آپ انہیں ایک نارمل بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے والا یا سننے والا نیوٹرل ہوگا, آپ اسے نارمل بات کہہ رہے ہیں, آپ کو اس کو کوئی ایکسٹرا چیز کہنے کی ضرورت نہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ لیں میرے ساتھ کوئی بندہ ہے, میں اس کو کہہ رہی ہوں آج موسم بہت اچھا ہے. ہاں آج موسم بہت اچھا ہے, نارمل بات ہے, نارمل طریقے سے میں نے کہہ دیا ہاں آج موسم بہت اچھا, آج موسم بہت اچھا, ٹھیک ہے. پھر ایک آڈینس ہوتی ہے جو ڈاؤٹ فل ہوتی ہے, جو کنفیوزڈ ہوئی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح اس کی مثال آپ یہ لیں, میں کہوں گی یا آج سیشن ہے, نہیں آج سیشن نہیں ہے, کل سیشن ہے. جب ہم ایسے لوگوں کو کوئی جواب دیتے ہیں, جو اس کا سوال تھا, ہمارا جو کلام کرنے کا انداز تھا, اس میں کنفیوژن تھی, ڈاؤٹ تھا, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے ایک زور لگا کے بات کرتے ہیں اس میں. نارملی کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں کلاس کل, آج نہیں ہے, کل ہے. آپ نے کیا چیز ایکسٹرا بولی ہے, ایک زور دیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کلاس کل ہے, کیا آج کلاس ہے, آپ نے کہا نہیں, لفظ ایک آپ نے اضافی بولا, ایک زور دیا, ایک دباؤ ڈالا ہے, نہیں.
پہلا تمہارا سوال کا جواب ہے نہیں، آج کلاس نہیں ہے، کل کلاس ہوگی. ٹھیک. ایک بندہ پھر یہ ہو گیا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کنفیوزڈ آڈینس، یا آپ ایسی یا ڈاؤٹ فل آڈینس جن کے اوپر آپ ایک تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ذرا سا پاؤں نیچے کر کے بات کرتے ہیں، ایک دفعہ دبا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا. اب جو ہی ذرا سا ان کو پش کرتے ہیں، ان کے اوپر ذرا سا اپنی بات کو ذرا سا وضاحت کے ساتھ یا ایکسٹرا دباؤ کے ساتھ بتاتے ہیں، تو وہ آپ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں. نہیں، کلاس آج نہیں ہے، کلاس کل ہے. او اچھا ٹھیک ہے، رائٹ، فائن 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 فائن، سمجھ آ گئی، سوری میں کنفیوز ہو گئی. ٹھیک. تیسری آڈینس وہ ہوتی ہے جو ہوتی ہی خلاف ہے، جو سننے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی اوپوننٹ ہیں، وہ ہوتے ہی آپ کے مخالف میں ہیں. ٹھیک ہے. کلاس، کیا کلاس کل ہے؟ نہیں، قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، یقین کرو کلاس کل نہیں ہے، کلاس آج ہے. ایسے لوگ جن کو بات ذرا جو بالکل اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں نا، نہیں نہیں کلاس کل ہے، نہیں، آپ نے کتنے لفظ بولے نہیں، قسم اٹھا لو دوسری دفعہ، یقین کرو کلاس کل نہیں آج ہے. تو ایسے لوگ جو کسی چیز کے اوپر بضد ہوتے ہیں، مخالف میں ہوتے ہیں، ان کو آپ 2 دفعہ یا 3 دفعہ ذرا دباؤ ڈال کے، اپنی بات میں وزن ڈال کے، زور ڈال کے آپ ان سے بات کرتے ہیں. یہ 3 طرح کی آڈینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. عام زبان میں بھی عام بات کرتے ہوئے بھی یہی آڈینس قرآن پاک میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو بالکل نیوٹرل ہیں، جو بالکل نارمل ہیں. میری آیتیں ہیں، تم ان کو سنتے ہو، ان پہ ایمان لاتے ہو. ٹھیک ہے. آپ بات اللہ تعالیٰ کوئی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جن کے اوپر آپ اس پہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ضرب لگاتے ہیں، ایک دفعہ دباؤ ڈالتے ہیں. نہیں، کلاس آج ہے، کل نہیں ہے. پھر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بالکل بھی بات نہیں سنتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا اور زور ڈال کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اوپوننٹ ہوتے ہیں، وہ تیسرے والے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. نہیں، قسم سے یقین کر لو، ماں انا وا قسم کو کہتے ہیں، قسم اٹھا لو کلاس کل نہیں ہے، کلاس آج ہے. یہ 3 سٹائل، یہ 3 انداز آپ کو اس صورت میں بھی ملیں گے، اور قرآن پاک کی اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ انداز ملے گا. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب زور لگا کے 2 دفعہ زور لگا کے، یا 2 سے زیادہ مرتبہ زور لگا کر، یا 1 دفعہ زور لگا کے جب بات کرتے ہیں، تو وہ آڈینس سے کون سی آڈینس سے مخاطب ہے. دیکھیں، پہلی آیت کیا تھی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے وا کا لفظ استعمال کیا. وا قسم ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا وا قسم ہے. ایک دفعہ قسم اٹھا کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کے لیے آیت تھی جو ڈاؤٹ فل تھے، جنہیں ایک دفعہ ذرا زور لگا کے بات کرنے میں، سمجھانے میں ذرا آسانی ہوگی، انہیں سمجھ آ گئی، ہاں ہاں بالکل، مڑ گئے سب لوگ. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو تھوڑے سے ڈھیٹ ہیں، ان کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے، ان کو ذرا زور اور لگانا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوی. 2 دفعہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ماں، نہیں ہے تمہارا ساتھی بھٹکا ہوا، اور نہیں ہے وہ گمراہ ہوا. یہ کون سی آڈینس ہے؟ جو بالکل مخالف ہے. قریش سامنے کھڑا ہوا ہے، مشرکین مکہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیت اللہ کے ٹون میں ان کو بتا رہے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوی. ٹھیک. یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمفسائز کر کے یہ بات ان کو بڑی. اگلی جو آیت ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہے وما ينطق عن الهوى، اور نہیں ہے ان کا کلام. وما ما ایک اور ایمفسائز ہے. اب ایک تیسری بھی ہے، وہ تھوڑی سی ایک چوتھی بھی چیز ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے گی، لیکن آپ اپنے پاس اپنے ذہن میں بٹھا لیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ سامنے سے نا غصے میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، چلو چلو تمہیں کیا پتا، کلاس آج نہیں ہے، کلاس کل ہے. اور ہم اسے کیسے جواب دیتے ہیں؟
ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا جواب تھا، ہم اس پہ 3-4 دباؤ ڈال دیتے ہیں جو اوپوننٹس کے لیے، تو مخالف لوگوں کے لیے کہ نہیں یقین کرو قسم سے کلاس آج نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے اوپوننٹس ہیں، تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، مخالف لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں نا تو ہم وہ جواب دیتے ہیں جو نیوٹرل آڈینس کو دیتے ہیں. چلو چلو تمہیں کیا پتا، کلاس کل ہے، کلاس آج نہیں ہے. اور آپ انہیں آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے، چپ. ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، وہ خود ہی سیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی لوگوں کو کہ کوئی آپ کو یہ غصے کا جواب اطمینان سے بھی آپ دیکھیں گے آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا، اوکے پھر قیامت والے دن کا انتظار کرو. ہے نا ایسی آیتیں؟ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا اچھا تم وہی نہیں تھے جو کہہ رہے تھے کہ آخرت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر آج ہمارے عذاب کا مزہ چکھو. قیامت کے دن کا حال ہے نا جہنم کا. اچھا ٹھیک ہے. وہ کون سے آڈینس کو اللہ نے مخاطب کیا تھا؟ اسی آڈینس کو جو بڑی بضد تھی، اوپوننٹ تھی، مخالف تھی، تیسرے درجے والی تھی. جواب کیسے دے رہے ہیں؟ بہت نیوٹرل طریقے سے. یہ بھی ایک انداز ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بات کرنے کا. یہ بلاغہ میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون کس سٹینڈرڈ کا کلام ہے، تاکہ آپ اس کی ٹون کو سمجھ سکیں، اس آیت کی ٹون کو سمجھ سکیں. تو آیت نمبر 2 کی ٹون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈاؤٹ فل آڈینس کو بتا رہا ہے یا نیوٹرل آڈینس کو کہہ رہا ہے؟ اوپوننٹ آڈینس ہے نا، اوپوننٹس جو مخالف تیسرے درجے والی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی آڈینس سے اس ٹائم مخاطب ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ سوری ما ضل صاحبکم وَمَا غَوَى. 2 دفعہ زور لگا کے کہا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کلاس آج نہیں ہے، نہیں ہے آج کلاس. تو یہ ٹون ہم اس سے آیت کی ٹون بھی سمجھتے ہیں. عربی زبان میں جب ہم بلاغہ کو پڑھتے ہیں تو ہم ٹون بھی سمجھتے ہیں. تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپریچر بھی پتہ چلتا ہے آیت میں اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی مخاطب کس طرح ہے. تو یہ ہم تدبر میں ہم سمجھتے ہیں. اگر آج میں نے آیت نمبر 3 کھولی نا تو ایک بہت لمبا سیکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس الحمدللہ کل کا بھی دن ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں، تاکہ مزہ بھی آئے اور ہم اس کو انجوائے بھی کر سکیں. جب ہم دوبارہ پڑھیں تو ہم بار بار اس کو پڑھتے بھی جائیں اور سمجھتے بھی جائیں، اور ایسے یاد بھی ہو جاتا ہے. اوکے، اینی سوال، اینی جواب؟ عظما جی نہیں لکھتی ہیں. ماجبین، نسرین ہے، سمیہ ہے، شبانہ جی ہیں، اور میری مم ہے. جی کوئی سوال، کوئی جواب؟ السلام علیکم وردہ. میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن میں مطلب سمجھ لیں کہ جیسا سن نہیں ہو جاتا